मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की छठी किस्त मुज्तबा हुसैन की तहरीर चीनी एशट्रे की याद में। पेश करेंगे एहतशामुद्दीन। मेरे ड्राइंग रूम में एक चीनी एस्ट्रे गुज़िश्ता 15 बरसों से मौजूद था, जो परसों टूट गया। मुझे ये चीनी एस्ट्रे बहुत पसंद था, इतना पसंद कि जैसे ही सिगरेट जलाता फौरन उसे एस्ट्रे की नाली में रख देता था और घंटों सिगरेटों के बुझने के मंजर को देख देख कर लुत्फानंदोज हुआ करता था। दोस्त अहबाब यहाँ तक कहा करते थे कि मुझे सिगरेट की नहीं, एस्ट्रे की आदत हो गई है। ये सच भी था, क्योंकि जब घर से बाहर होता तो मुझे अचानक इस एस्ट्रे की शिद्दत से तलब हुआ करती थी और मैं घर से बाहर जलाए हुए किसी सिगरेट को इस एस्ट्रे में बुझाने की खातिर भागा भागा घर आया करता था। मेरी इस बेचैनी को देखकर दोस्तों ने दो एक बार संजीदगी से मशवरा दिया था कि मुझे फौरन किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अहबाब यूं भी किसी की माली हैसियत का जायजा लिए बगैर ऐसे कीमती मशवरे देने के आदी होते हैं। और उधर जब से चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, मैं अपने सिगरेट की आग के अलावा अपने दिल की आग भी इसी एस्ट्रे में बुझाने लगा था। मगर जब ये टूट गया तो मुझे यूं लगा जैसे ये अपने साथ मेरी 15 साला समाजी, अदबी और तहजीबी ज़िंदगी की यादें भी लेकर चला गया है। इसी एस्ट्रे के अतराफ बैठकर मेरे दोस्तों ने बड़े बड़े मार्के सर किए थे, बहुत से अदीबों को अदब में मुकाम अता किया था, सियासी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की थी। किसी फलसफियाना मसले पर गौर करते करते अक्सर औकात मेरे अहबाब एस्ट्रे को सिगरेटों से भर देते थे और जूं जूं एस्ट्रे सिगरेटों से भरता जाता था, मेरे दोस्तों के जहन खाली होते जाते थे। मेरे दोस्तों और एस्ट्रे में यही तो एक फ़र्क था। जब एस्ट्रे लबालब भर जाता तो मैं बहस के हासिल को कूड़े में फेंक आता था और नए सिरे से हम लोग किसी मसले को फिर से उठा लेते थे। यूं भी दौर जदीद के बहुत से मसाइल का बोझ सिर्फ एस्ट्रे ही उठाए फिरता है। जब अहबाब चले जाते और मैं ड्राइंग रूम में अकेला रह जाता तो मैं एस्ट्रे में झांक कर ये देख लेता था कि हमने आज कितनी बहस की है और अभी कितनी बहस होनी बाकी है। कभी मेरे अहबाब जल्दी रुखसत होने की कोशिश करते तो मैं उन्हें यह कहकर रोक लेता था कि भाइयों, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमने सिर्फ आधे एस्ट्रे की हद तक बहस की है। एक नशिस्त में कम से कम पौन एस्ट्रे की बहस तो होनी ही चाहिए, वरना बहस का फ़ायदा ही क्या है। मेरे दोस्त नए सिरे से अपने अपने सिगरेट जला लेते और बहस पैमा में झांक झांक कर ये देखते रहते कि हमारी बहस कहाँ तक पहुंची है। जब हम एस्ट्रे पर बहस कर लेते तो फिर मेरे दोस्त रुखसत होने लगते, क्योंकि उस वक्त एस्ट्रे में बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब ये चले जाते तो मैं रिवाज के मुताबिक सारी बहस को समाप्त करने लग जाता। मैं बड़ी खुशअस्लूबी के साथ एस्ट्रे में से सिगरेटों के टुकड़ों को निकालने लगता। ये सुरेंद्र का सिगरेट है, ये कैलाश का सिगरेट, ये अयाज का सिगरेट, वो महमूद का सिगरेट, ये प्रोफेसर भट्टाचार्य का सिगरेट और वो मेरा सिगरेट है। फिर सारी बहस आंखों में घूमने लग जाती। मैं सिगरेट के एक एक टुकड़े को खानों में बांटने लगता। मसलन ये जो अज्जला सिगरेट है प्रोफेसर भट्टाचार्य का सिगरेट है, जिसे उन्होंने उस वक्त बुझाया था जब हम लोगों ने वजूदियत के मसले पर उनकी राय से यकसर इख्तिलाफ किया था। प्रोफेसर भट्टाचार्य अचानक आपे से बाहर हो गए थे और हमारे खिलाफ कुछ न बन पड़ा तो फौरन अपना अधजला सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। ये सिगरेट अब एस्ट्रे में पड़ा प्रोफेसर भट्टाचार्य की कुव्वत बर्दाश्त का जीता जागता सबूत फराहम कर रहा है। यूं भी हम लोगों में जहां जब्त की हद खत्म हो जाती है, वहां से एस्ट्रे की हद शुरू होती है। मैं बड़ी देर तक प्रोफेसर भट्टाचार्य के अधजले सिगरेट को देख देख कर मुस्कुराता रहता। मुझे यूं महसूस होता जैसे प्रोफेसर भट्टाचार्य मेरे ड्राइंग रूम से चले नहीं गए, बल्कि सिगरेट के इस टुकड़े के पीछे छुप कर बैठ गए हैं और अपनी वजूदियत को टटोल रहे हैं। और ये महमूद का सिगरेट है। इस सिगरेट को मैं इसलिए पहचानता हूं कि महमूद ने उसे मुझसे ही मांग कर पिया था। और ये सुरेंद्र का सिगरेट है। इसे उसने उस वक्त बुझाया था जब हमें उसकी नज़्म में कोई मफहूम नज़र नहीं आया था। सुरेंद्र ने हमारी राय जानकर इस सिगरेट को कुछ ऐसे स्टाइल से बुझाया था जैसे इस सिगरेट के बुझने से इसकी नज़्म में मफहूम की रोशनी चमक उठेगी। जब उसके बाद भी हमारी समझ में कुछ ना आया तो उसने एक और सिगरेट जला लिया और नई नज़्म सुनानी शुरू कर दी। अब सुरेंद्र के सारे सिगरेट इबाम की राख के ढेर में चुपचाप पड़े हैं और उनके बराबर हमारे वो सिगरेट भी पड़े हैं जिन्हें सुरेंद्र की नज़मों को समझने की जुस्तजू में हमने जलाया था। ये सारे बेनाम सिगरेट जो अदब और सकाफत का कोई हिस्सा न बन सके, अब यूं ही एस्ट्रे में पड़े हैं। उन्हें देखिए, ये अयाज का सिगरेट है,
اس نے بحث کے دوران اپنے سارے سگریٹ عربوں کے نام معنون کیے تھے اور عربوں کی حمایت میں اسرائیلیوں کے خلاف دھواں دھار بحث کی تھی۔ اب اس کے سگریٹ ایشٹرے میں یوں پڑے ہیں جیسے جنگ کے بعد میدان جنگ میں خالی کارتوس پڑے رہتے ہیں۔ میں ایاز کے دھواں دھواں چہرے کو بڑی دیر تک یاد کرتا رہ جاتا ہوں۔ میں جب ساری بحث کو سم اپ کر لیتا ہوں تو سگریٹوں کے تقسیم کرنے لگ جاتا ہوں۔ ادب کی بحث کے سگریٹ الگ کرتا ہوں، فلسفے کے سگریٹوں کو الگ جوڑتا ہوں، ثقافت کے سگریٹوں کو الگ رکھتا ہوں اور سیاست کے سگریٹوں کو دوسرے سگریٹوں سے جدا کرتا ہوں۔ پھر میں ہر ایک پر نظر ڈال کر جائزہ لیتا ہوں کہ ہماری بحث کا غالب رجحان کیا ہوتا ہے، اور جب اس جائزے سے فارغ ہوتا ہوں تو میں فلسفہ، ثقافت، ادب اور آرٹ کے ان سگریٹوں کو دوبارہ یکجا کر کے کوڑے میں پھینکنے چلا جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ادب، آرٹ اور فلسفہ بالآخر یہیں پھینکا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس ایشٹرے کی مدد سے ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لے لیتا ہوں۔ محمود کے بجھے ہوئے سگریٹ میں سے اس کی معیشت چھانکنے لگتی۔ یہ بجھے ہوئے امپورٹڈ سگریٹ پروفیسر بھٹاچاریہ کے ہیں۔ وہ اپنے سگریٹ اور منطق دونوں ہی بیرونی ممالک سے درآمد کرتے ہیں، مگر جب بحث کرتے ہیں تو ملک کو خود کفیل بنانے کے موضوع پر گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ اس ایشٹرے میں بعض اوقات میرے کلرک دوست خالد کی بیڑی بھی چلی آتی ہے۔ ہم اقسام کے سگریٹوں کے بیچ جب خالد کی بیڑی اچانک نکل آتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہمارے ملک سے غربت اتنی آسانی سے نہیں ہٹے گی۔ پہلے خالد کی بیڑی کو ایشٹرے سے ہٹایا جائے تو تب کوئی بات بھی بنے۔ میرے اس چینی ایشٹرے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ میں اس میں جھانک کر ملک کی سماجی، ثقافتی اور معاشی صورتحال کو بآسانی دیکھ لیتا تھا۔ گویا ایشٹرے نہ ہوا، جام جم ہوا۔ بہرحال اس ایشٹرے کے ٹوٹنے کا مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بالآخر مجھے ایک اور ایشٹرے بازار سے لانا پڑا۔ پتہ نہیں آپ کے گھر میں ایشٹرے ہے یا نہیں۔ میں ایشٹرے کے بغیر گھر کو اسی طرح نامکمل سمجھتا ہوں جیسے مقطع کے بغیر غزل۔ میرے ایک دوست خود تو سگریٹ نہیں پیتے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایشٹرے پالنے کا بے حد شوق ہے۔ ایشٹرے پالنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے گھر میں پالتو جانوروں کی وضع پر بنے ہوئے ایشٹریز کی بھرمار ہے۔ ایک طرف اونٹ کا ایشٹرے ہے تو دوسری طرف بلی کا ایشٹرے، ادھر مرغ کا ایشٹرے کھڑا بھانگ دے رہا ہے، ادھر بطخ کا ایشٹرے رکھا ہوا ہے، کہیں مور کا ایشٹرے ناچ رہا ہے تو کہیں ہرن کا ایشٹرے کلیلیں بھر رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ سارے ایشٹرے اتنے نفیس ہیں کہ ان میں سگریٹ بجھانا تو کجا، انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جب بھی ان کے گھر جاتا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں سگریٹ کی راکھ کسی ایشٹرے میں نہ جھاڑنی پڑ جائے، سگریٹ ہی نہیں جلاتا تھا۔ ایسے ایشٹرے آدمی سے سگریٹ کی عادت کو ترک کروانے میں بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست نے ایک دن پوچھا کہ میں ان کے گھر آ کر سگریٹ کیوں نہیں پیتا جبکہ گھر میں اتنے سارے ایشٹریز رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے ایشٹریز کے بارے میں اپنے احساسات سے انہیں واقف کرایا تو کہنے لگے، تم ان ایشٹریز سے بالکل نہ گھبراؤ، یہ تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے، بڑے وفادار اور سدھے ہوئے ایشٹرے ہیں۔ میں ان کی باتوں میں آ گیا اور ان کے گھر میں بھی سگریٹ پینے لگا، مگر میں تب بھی خوف محسوس کرتا رہا کیونکہ کبھی بھی یہ جانوروں والے ایشٹرے مجھے زندہ اور متحرک نظر نہ آنے لگے۔ جس گھر میں اتنے سارے حیوانی ایشٹرے رکھے ہوں وہاں آدمی کو اصولاً خوف زدہ ہی ہونا چاہیے۔ ایک دن میرے دوست گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کے نوکر نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، آپ انتظار کیجیے۔ میری کمزوری یہ ہے کہ میں سگریٹ کے بغیر کسی کا انتظار کر نہیں سکتا، لہٰذا میں نے سگریٹ جلایا اور ان کے مختلف ایشٹریز میں اس کی راکھ بار بار جھاڑتا رہا اور ایشٹریز کو مختلف زاویوں سے بغور دیکھتا رہا۔ جب سگریٹ جل کر آخری حد پر پہنچ گیا تو میں نے سوچا اسے کسی اچھے سے ایشٹرے میں بجھانا چاہیے۔ اسی اثنا میں میری نظر بلی والے ایشٹرے پر پڑی جو صوفے کے برابر نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں اس حسین اور نفیس ایشٹرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ یہ سچ مچ زندہ بلی کی طرح نظر آ رہا تھا، ایسی بلی جو خوب سارے چوہے کھانے کے بعد اپنی گردن ٹیڑھی کر کے سو رہی ہو۔ میں نے اچانک ہی اپنا سگریٹ بلی کے ایشٹرے میں دبا دیا اور اسے حسب عادت زور سے مسلے ہی ڈالا تھا کہ ایشٹرے میں سے دفتن زور کی چیخ برآمد ہوئی۔ پھر ایشٹرے نے اپنا پنجہ میرے ہاتھ پر زور سے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایشٹرے جست لگا کر ڈرائنگ روم سے بھاگ گیا۔ اسی اثنا میں میرے دوست ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میرے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کپکپاتے بدن، لرزتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا، تمہاری بلی والے ایشٹرے نے مجھے پنجہ مارا ہے، میں اسی لیے تمہارے گھر کے ایشٹریز میں سگریٹ نہیں بجھاتا، کیا پتا کسی دن کسی ایشٹرے میں جان پڑ جائے، اب خود ہی دیکھ لو میرا کیا حشر ہوا۔ میرے دوست
لاکھ سمجھاتے رہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے گھر میں بلی تو ہے مگر بلی کا ایشٹرے ہرگز نہیں ہے۔ اب میں انہیں یہ کیسے سمجھاتا کہ ان کا ایک ایشٹرے بھی تھوڑی دیر پہلے زندہ ہو گیا تھا؟ میری بات تو چھوڑیے، ان کے کمسن بچے بھی ان حیوانی ایشٹرے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے کمسن بچے کو چڑیا گھر کی سیر کرانے لے گیا۔ شیر کے پنجرے کے سامنے سے جب ہم گزرے تو اس نے پنجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، انکل انکل دیکھو پنجرے میں کتنا بڑا ایشٹرے ٹہل رہا ہے۔ پھر ریچھ کے پنجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، انکل یہاں بھی ایک ایشٹرے موجود ہے۔ میں نے انواع و اقسام کے جانور اسے دکھائے مگر گھر جا کر اس نے یہی کہا کہ وہ چڑیا گھر میں صرف ایشٹریز دیکھ کر آ رہا ہے۔ بعض لوگ اتنے نفیس ایشٹرے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ ان میں سگریٹ بجھانے کو نہیں بلکہ ان میں آئس کریم ڈال کر کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ایسا ایشٹرے کبھی میرے سامنے موجود ہو تو میں حتی الامکان اس میں راکھ جھاڑنے سے گریز کرتا ہوں اور سگریٹ کی راکھ قیمتی قالینوں اور صوفوں پر جھاڑنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسے ایشٹریز آپ کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں، اس لیے اکثر گاہک چائے کی پیالیوں میں مسلسل راکھ جھاڑتے رہتے ہیں مگر ان ایشٹریز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ ایسے ہی ایک ہوٹل کے مینیجر نے اپنے گاہکوں کو متنبہ کرنے کے لیے اس قسم کی ہدایت کی تختی ہر میز پر رکھ چھوڑی تھی کہ جو گاہک چائے کی پیالیوں میں سگریٹ کی راکھ جھاڑیں گے انہیں ایشٹریز میں چائے فراہم کی جائے گی۔ گاہکوں کو ہر طرح مطمئن کرنا ہمارا شیوا ہے۔ میرے ایک خوش مذاق دوست نے اپنے گھر کو ایشٹرے خانہ بنا رکھا ہے۔ ہر برانڈ کے سگریٹ کے لیے ان کے پاس ایک الگ ایشٹرے ہے۔ سگار اس ایشٹرے میں بجھے گا تو بیڑی اس ایشٹرے میں بجھے گی، امپورٹڈ سگریٹ فلاں ایشٹرے میں بجھے گا اور دیسی سگریٹ اس ایشٹرے میں بجھے گا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا ہوں تو طبقاتی کشمکش کو نہ صرف شدت سے محسوس کرتا ہوں بلکہ قائل بھی ہو کر آتا ہوں۔ بعض اوقات آدمی جب حاجت سفر میں ہوتا ہے یا کسی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو ضرورتاً ہنگامی ایشٹرے بھی ایجاد کر لیتا ہے۔ مثلاً میرے ایک دوست جب بھی کسی ایسی ادبی محفل میں شرکت کے لیے جاتے ہیں جہاں نشست کا انتظام فرش پر ہوتا ہے تو اپنے سامنے اپنے جوتے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ منتظمین کو ابتدا میں ان کی نیت پر شبہ ہوتا ہے مگر جب وہ اپنا سگریٹ جلا کر جوتوں میں راکھ جھاڑنا شروع کرتے ہیں تو منتظمین کو بڑی طمانینت ہوتی ہے کہ ان جوتوں کا ادبی محفل کی بحث سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رفتہ رفتہ برابر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے جوتے میں راکھ جھاڑنے لگ جاتے ہیں، بلکہ ایک بار تو ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ ان کا جوتا خود بخود چلتا ہوا مسند صدارت تک پہنچ گیا تھا اور اس میں لگاتار 2 گھنٹوں تک صدارت کی راکھ جھاڑی جاتی رہی۔ یوں بھی ادبی محفل میں جوتے کو ایشٹرے بنا کر اسے محفل میں گشت کرانا زیادہ اطمینان بخش کام ہوتا ہے کیونکہ جوتا ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، برخلاف اس کے کہ ہم کچھ اس انداز سے ادبی محفل میں شرکت کرتے ہیں کہ 1/4 توجہ کی مدد سے محفل کی کارروائی کو سنتے ہیں اور بقیہ 3/4 توجہ اپنے جوتے پر مرکوز رکھتے ہیں کہ جوتا ادب سے زیادہ اہم اور ضروری شے ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، ایشٹرے بڑے کام کی چیز ہے۔ جب ادیب یا دانشور کسی وزنی اور موٹے تازے ایشٹرے کے اطراف بیٹھ کر بحث کرنے لگتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایشٹرے صرف سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کے کام آتا ہے، بلکہ وقت ضرورت اس ایشٹرے کی مدد سے ایک دانشور دوسرے دانشور کی مزاج پرسی بھی کر سکتا ہے اور مخالف دانشور کو بزور ایشٹرے اپنی منطق کا قائل بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ادبی مسئلے پر دوستوں سے بحث شروع ہوتی ہے تو میں احتیاطاً سامنے پڑے ہوئے ایشٹرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر تول لیتا ہوں، اس کے وزن اور اس کی ہلاکت خیزی کا اچھی طرح سے جائزہ لیتا ہوں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ پھر صاحب ایشٹرے کی سب سے بڑی افادیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے اسے جب جی چاہے الٹ سکتے ہیں اور سارے گھر کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں۔ دور جدید کے بچوں کو آپ کتنے ہی اچھے کھلونے دیں، ان کا جی اس وقت تک نہیں بہلتا جب تک وہ دن میں 2-3 بار ایشٹرے کو انڈیل نہیں دیتے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بچے جب ایشٹرے انڈیل دیتے ہیں تو والدین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اپنے بچوں کے بارے میں پڑوسیوں سے فخری انداز میں کہیں گے، بھائی نیلوفر کی ہوشیاری کے کیا کہنے، ابھی تو صرف 1.25 سال کی ہے مگر دن میں کم از کم 2-3 بار تو ایشٹرے ضرور انڈیل دیتی ہے اور سگریٹ کی راکھ کا پاؤڈر اپنے منہ پر بن لیتی ہے۔ ابھی سے بناؤ سنگار کا کتنا شوق ہے۔ ایسی ذہین بچی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ حال ہے تو بڑی ہو کر قیامت بنے گی قیامت۔ اور تو اور سنوبر بی بی کی ذرا ذہانت تو دیکھو کہ ابھی اچھی طرح سے رینگ نہیں سکتی مگر لڑک لڑک کر ایشٹرے کے پاس ضرور پہنچ جاتی ہے اور آن کی آن میں سے ٹھوکا دے دیتی ہے۔ خدا نظر بد سے بچائے، اتنی سی جان اور اتنی ذہانت، یہ تو بس خدا کی دین ہے دین۔ مگر یہ بتاؤ تمہاری منی کا کیا حال ہے، کیا وہ بھی ایشٹرے انڈیلتی ہے یا نہیں؟
اور پڑوسن اپنی منی کی ذہانت کا رشتہ ایش ٹرے سے ملانے بھی نہیں پاتی کہ کمرے میں سے اچانک صنوبر بی بی کی دلدوز چیخ سنائی دیتی ہے۔ بھاگ کر دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایش ٹرے کو پچھاڑ دینے کے بعد ایک جلتا ہوا سگریٹ اپنے ننھے منھے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور بے پناہ ذہانت کا جیتا جاگتا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ میں نے ابھی جس چینی ایش ٹرے کی ٹوٹنے کا ذکر بڑی حسرت و یاد سے کیا اور جو اپنے ساتھ میری 15 سالہ سماجی، ادبی اور ثقافتی زندگی کی یادیں لے کر چلا گیا ہے، وہ نیلوفر بی بی کی ذہانت کی وجہ سے ہی ٹوٹا تھا۔ اب میں پیتل کا ایش ٹرے لے آیا ہوں تاکہ وہ نیلوفر بی بی کی بے پناہ ذہانت کی تاب لا سکے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ بالکل نہ جھاڑوں، بلکہ اسے صنوبر اور نیلوفر کے کھیلنے کے لیے مختص کر دوں۔ مگر ذرا نیلوفر کی ذہانت تو دیکھیے کہ جب وہ خالی ایش ٹرے انڈیل دیتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، مگر جب دوسرے ہی لمحے انہیں فرش پر سگریٹوں کے بجھے ہوئے ٹکڑے نظر نہیں آتے تو تھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتی ہیں کہ جس ذہین عمل کا کوئی حاصل نہ ہو، ایسی ذہانت کو لے کر کیا کیجیے گا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے مجبوراً ایش ٹرے میں پھر سے سگریٹوں کے ٹکڑے ڈالنے پڑتے ہیں، اور نیلوفر بی بی کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کہ لگتا ہے وہ ایش ٹرے پر نہیں، مجھ پر ہنس رہی ہوں۔